अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहद हुसैन और ये है रेड जोन फाइल। नाज़रीन, आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था इस हवाले से कि सारा दिन जो है वो मुल्कगीर हड़ताल रही। ये क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है, क्या ये वाकई में हक बजानिब हैं कि ताजर हमारे जो भाई हैं कि उन्हें इस तरीके से हड़ताल करनी चाहिए। आज ज़रा इस पर तफसील से बात करेंगे और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूंगा ताकि जो मामला है ये बाकायदा एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में रखा जाए। उसके बाद दूसरी एक इंपॉर्टेंट खबर, जो सियासी खबर है, वो ये कि मियां नवाज शरीफ अब लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं और जब से ये खबर बाहर निकली है तो बहुत सारे लोग छलांगे मार रहे हैं कि शायद सियासी तौर पर कोई तब्दीली आ रही है। क्या वाकई ऐसा है या एक रूटीन का ये ट्रिप है? जरा इस पर बात करेंगे। और अदलिया के मामला रोजाना की बुनियाद पर हम बहस कर रहे हैं, लेकिन अदलिया के अंदर क्या हो रहा है, इस पर आज कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जिनके पास खबर होती है। तो आज प्रोग्राम में बहुत कुछ है, इसलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क और माशरे का एक दरीना मसला है और आज वो एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। वो कुछ यूं है कि हम डंकी की चोट पर कहते हैं कि ये मुल्क और इसकी मईशत जो है वो सिर्फ और सिर्फ तभी ठीक होगी अगर सब लोग कानून के मुताबिक टैक्स दें, सब लोग सिवाय हम खुद। आज दिन भर जो है वो मुल्क में ताजरों ने हड़ताल की। तमाम बड़े छोटे शहरों में दुकानें और कारोबार बंद रहे। इस बहती गंगा में हमारी अपोजिशन जमातों ने भी खूब हाथ धोए। ताजरों के कंधों पर बंदूक रखकर उन तमाम जमातों ने धड़ाधड़ सियासी फायर किए। किसी ने यह कहा कि महंगाई के खिलाफ हड़ताल है, तो को बोला कि टैक्सों के बोझ जो है वो असल एहतजाज की वजह है, मगर हकीकत कोई बयान नहीं करना चाहता, या करना नहीं चाहता या शायद करने से डरता है। नाज़रीन, इशू बड़ा सादा है। हुकूमत टैक्स निज़ाम की इस्लाह करने की कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में ताजरों को टैक्स नेट में लाना चाहती है और ताजर नहीं आना चाहते। दैट्स इट, बस ये है इशू। बाकी सिर्फ डिटेल्स हैं, कितना रेट होगा, कौन सा सरचार्ज होगा, कितनी कटौती होगी, ये सब बात की बातें हैं। और जहां बातों की बात ही चल पड़ी है तो वहां शायद हमें ये भी कहना जरूरी है, और ये जरूरी बातें नाज़रीन हम बड़ी जल्द भूल जाते हैं। देखिए, जून में बजट पेश हुआ, बड़ा शोर और गुल हुआ, लोगों ने बड़ा एहतजाज किया कि देखिए हुकूमत ने तो तनख्वाहदार तबके पर और ज्यादा टैक्स का बोझ डाल दिया है। ये बात तो सच थी। वो लोग जो टैक्स नेट पे शामिल हैं उन पर मजीद बोझ लादना, उन्हें मजीद और निचोड़ना, ये कहां का इंसाफ है? इस नाइंसाफी पर हर शख्स चिल्ला उठा। बाज़ अपोजिशन जमातों ने भी यही वावेला मचाया कि हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने में नाकाम हो गई है, क्योंकि वो उन लोगों पर हाथ डालते हुए डरती है जो इस वक्त टैक्स नेट में शामिल नहीं है, जैसे कि ताजिर और काश्तकार, यानी बेसिकली रिटेल और ज़राअत के सेक्टर। चुनाचे हुकूमत ने ताजिर 2 स्कीम का ऐलान किया। इसका मकसद था कि ताजिर अपने आप को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ रजिस्टर करवाकर टैक्स नेट में शामिल हों और जिम्मेदार शहरियों की तरह टैक्स देकर मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। मगर नाज़रीन, वहां से एक दुख भरी कहानी शुरू होती है, और ये वो कहानी है जिसकी कुछ मनाजिर हमने आज देखे। दिन भर जो है वो ये शोर शराबा चलता रहा कि दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं, और तब हर तरह के लोग, चाहे वो ताजर लीडर हों, चाहे वो अपोजिशन के मुख्तलिफ सियासी रहनुमा हों, वो ये क्रेडिट लेते रहे कि ये हमारी वजह से हुआ है, कितनी कामयाब हड़ताल जो है वो हुई है। मगर सारे दिन हुआ क्या, उसका जो एक बेसिक समरी है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नाज़रीन, आज टैक्सों के निफाज के खिलाफ ताजिर तंजीमों की जानिब से मुल्क गिर शटर डाउन था। ताजिर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की कॉल पर मुल्क भर में कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद रहे, जबकि बाज़ शहरों में तालीमी इदारे भी बंद रहे। लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा समेत दीगर शहरों की मार्केटें भी आज सुनसान दिखाई दी। सिंध के भी तमाम छोटे बड़े शहरों में कारोबार बंद रहा। लाहौर में भी तमाम होल सेल मार्केटें जो हैं वो बंद रहीं। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर रखकर बंद कर दिए थे, और ताजरों ने कहा कि अगर मसाइल के हल ना किए गए तो हड़ताल का दौरानिया जो है वो बढ़ाया जा सकता है। अब ये जो तमाम तर जो हड़ताल हुई नाज़रीन, इसके पीछे जो है वो एक स्कीम है जिसको कहते हैं ताजिर 2 स्कीम, और ये वो स्कीम है जिसके ऊपर एहतजाज भी हो रहा है, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि ताजिर उसको नहीं मानने को तैयार। ये क्या स्कीम है और ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है, आइए जरा देखते हैं। मार्च 2024 को एफबीआर ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें ताजिर 2 स्कीम को मुतारिफ कराया गया। इस नई स्कीम में दुकानदारों, छोटे ताजरों और आजाद तिजारत करने वाले अफराद को टैक्स नेट में लाने के लिए रूल्स जारी किए गए।
इन नए रूल्स के मुताबिक रिटेलर्स को माहाना कुछ टैक्स अदा करना होगा। रिटेलर्स पर टैक्स उनकी दुकान की कीमत, मुकाम, मार्केट वैल्यू और किराए के हिसाब से लगाया जाएगा। इब्तदा में ये स्कीम सिर्फ 6 बड़े शहरों तक महदूद थी, जिनमें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर और रावलपिंडी शामिल थे। लेकिन जुलाई 2024 में इसको पाकिस्तान के 42 बड़े शहरों तक फैला दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्टर्ड ना होने की सूरत में FPR की तरफ से रेड करने और दुकान सील करने का कानूनी रास्ता भी अपनाया जा सकता है। ये स्कीम 1 अप्रैल 2024 से नाफिजुल अमल है, जबकि जुलाई 2024 से टैक्स की अदायगी शुरू होनी है। अब ये सूरत हाल यहाँ पे मौजूद है। अब तो अगला सवाल यही बनता है कि अगर ये स्कीम जो है वो इसलिए बनाई गई है कि उससे ज्यादा ताजर लोग जो हैं वो टैक्स नेट में आए, तो इसमें बुराई क्या है? होना चाहिए। इसलिए ये देखना जरूरी है कि जो ताजर हैं उनकी डिमांड्स क्या हैं, वो मुतालबा क्या कर रहे हैं, यानी वो क्या कह रहे हैं कि क्यों जो है उनकी बात नहीं मानी जा रही, कौन सी बात नहीं मानी जा रही जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो ये जो शटर डाउन स्ट्राइक किया। मुतालबात उनके कुछ यूं हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हुकूमत ताजरों के साथ बातचीत करने में वाकई संजीदा है तो पहले उसे ताजिर दोस्त स्कीम का नोटिफिकेशन वापस लेना होगा। वो ये कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि मुल्क को मालियाती बहरान से निकालने और IMF से निजात दिलाने के लिए बड़ी मछलियों यानी कि बड़ी कंपनियों को टैक्स नेट में लाना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत अवाम पर टैक्सों का बोझ डालना बंद करें, ताजिर कभी भी मनमानी तौर पर टैक्स अदा नहीं करेंगे और हुकूमत को वैल्यूएशन टेबल काबिल अमल नहीं है, वैल्यूएशन टैक्स जो है वो वापस लिया जाए। अच्छा, अब ये तो हो गया, ये मुतालबात भी आ गए। हुकूमत ने कहा कि ये मुतालबात जो इस तरीके से नहीं माने जा सकते, बल्कि हुकूमत क्या कह रही है मैं कुछ ही देर में आपको वो इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूं। लेकिन ये तो एक ताजरों की हड़ताल हो गई, उसमें ऊपर से तमाम तरह अपोजिशन जमातें जो है वो भी कूद पड़ी। ये एक अजीब सितम ज़रीफी है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन में जरा बात करेंगे, क्योंकि देखिए मामला है टैक्स का, और यही वो अपोजिशन जमातें हैं जो पहले शोर मचाती थी कि जी आप तनख्वाहदार लोगों पे जो तबका है उस पर ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। अब अगर तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम डालना है तो फिर उन लोगों को टैक्स नेट पे लाना है जो इस वक्त मौजूद नहीं है, वो आएंगे तो तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम होगा। लेकिन जब उनको कहा जाता है कि टैक्स दें तो ये अपोजिशन जमातें उनके साथ खड़ी होंगी। बड़ी अजीब सी बात है। जरा सुनिए कि आज अपोजिशन के मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमाएं, उनका क्या मौकफ था इस शटर डाउन स्ट्राइक के हवाले से। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि हुक्मरान अपनी मराद छोड़ने को तैयार नहीं है। हम उनकी बड़ी गाड़ियों, मुफ्त बिजली और अयाशियों के खर्चे नहीं उठा सकते। ताजिर टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मार्केटों की बुनियाद पर टैक्सों का तयन उन्हें मंजूर नहीं। फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि बेलगाम महंगाई और उसके खिलाफ कल ताजरों की मुल्क गिर हड़ताल है, उन्होंने कल कहा था, उसकी हम मुकम्मल हिमायत करते हैं। गैर कानूनी टैक्सों ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। IMF के हुक्म पर बनाए गए मुल्की बजट ने अवाम को रोजमर्रा के खाने से महरूम कर दिए। ये सारी जनरल बातें हैं और जनरल बातों से मसले हल नहीं होते। ये मौलाना साहब नहीं कह रहे, ये मैं कह रहा हूँ। अहमद वली खान उन्होंने ANP के उन्होंने कहा कि अशराफिया की मराद के लिए टैक्सेस की शक्ल में सारा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है और ANP जो है वो भी ताजर बरादरी की मुल्की हड़ताल की हिमायत करती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर साहब ने कहा कि ताजरों को कामयाब हड़ताल पर मुबारकबाद पेश करते हैं। PTI अगले मरहले में ताजरों के साथ होगी। अब नाज़रीन देखिए, इशू ये है बड़ी क्लियरली, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये इस तरीके से जब सियासी जमातें जो हैं वो इस तरह के मामलात में जो है वो एक पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए जो है वो अपना कंधा देती हैं या अपनी हाथ देती हैं या अपना सपोर्ट देती हैं, तो जाहिर बात है फिर जो टैक्स हुकूमती मशीनरी है जिसने टैक्स जमा करना है वो उसके लिए प्रेशर बिल्ड हो जाता है। ये मामला जो है इसको खामखा कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है, इसको इतनी मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर लपेटा जा रहा है कि जो एक्चुअल इशू है वो सामने नहीं आ रहा। एक्चुअल इशू क्या है ये जरा सुनिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि मामला है क्या। इस वक्त जो सनती शोबा है हमारा पाकिस्तान में, वो जो हमारी GDP है उसमें से 18.4% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है और टैक्स कितना देता है, 40%। ये हमारा सनती शोबा। अब आ जाए ज़राअत का शोबा, एग्रीकल्चर, मुल्की मईशत में 24% हिस्सा डालता है, टैक्स कितना देता है, 0.1%।
یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا، یہ ذرا دیکھیے آپ. پھر جب لوگ شور کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ کہاں سے آئیں گے پیسے جب یہ سیکٹر میں سے آپ ٹیکس نہیں لیں گے؟ اور جب حکومت فار ونس، یعنی کہ انکمپٹنٹ نالائق حکومتیں فار ونس اگر کوئی کام کرنے جائیں ٹیکس جمع کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر اپوزیشن جماعتیں اس طریقے سے آ کے اپنی سیاست چمکانا شروع کر دیتی ہیں. ہول سیل اور ریٹیلرز، ناظرین ادھر دیکھیے، ملکی پیداوار میں ان کا حصہ ہے 18.1%، اور دیکھیں ٹیکس کتنا دیتے ہیں، 2%. یہ اس کو ذرا روکیے گا تھوڑی دیر، میں اگر گزارش کروں پروڈیوسر صاحب سے، یہ ذرا اسکرین پہ رکھیں. اور ناظرین میں چاہتا ہوں کہ آپ اس فگر کو ذرا غور سے دیکھیں. 18.1% جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جی ڈی پی میں جو ریٹیل ہے، اور 2% ٹیکس دے رہے ہیں. اور اس ٹیکس کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ جب حکومت کہتی ہے کہ جی آپ ہمیں جوائن کریں، تو نہ صرف یہ ہڑتال کرتے ہیں بلکہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں اپوزیشن کی، وہ ان کے ساتھ آگے کھڑی ہو جاتی ہیں. اچھا آپ آ جائیں تنخواہ دار طبقہ، جن کو بالکل نچوڑ کر رکھ دیا ہے، جن کے اوپر تمام تر بوجھ ڈال دیا ہے. تنخواہ دار طبقہ کل لیبر فورس کا 2% ہے پاکستان کی، اور ٹیکس دیکھیں کتنا دیتے ہیں، 15% ٹوٹل جو ٹیکس ہے پاکستان کا وہ تنخواہ دار طبقہ دے رہا ہے. اسی لیے تو ہم تنخواہ دار طبقہ شور کرتا ہے، اور صحیح کرتا ہے کہ جب تاجر ٹیکس نہیں دیتے، جب ایگریکلچر سیکٹر ٹیکس نہیں دیتا، تو پھر وہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کے سر پر یہ تمام تر لادا جاتا ہے. آگے دیکھیں، ابھی اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ معاملات ختم ہو گئے ہیں، یہ اگر ابھی تک آپ کو رونا نہیں آیا تو یہ بھی سنیے. پاکستان میں ٹوٹل جو ریٹیلرز کی تعداد ہے وہ رفلی 37 لاکھ ہے، 37 لاکھ. اس میں سے ٹیکس کتنے دیتے ہیں، ٹیکس فائلر کتنے ہیں؟ اسی پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد، اور ہمیں جوائن کریں گے 3 مہمان، اور ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو معاملہ اتنا بڑا ایشو کھڑا ہو گیا ہے، اس سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے، کیسے اپنے ٹیکس نیٹ کو وائڈن کریں گے. یہ ہوگی بریک کے بعد، اور اس کے بعد پھر کچھ سیاسی گفتگو بھی ہوگی. اسٹے وتھ اس. اور یہ جو ناظرین معاملہ، اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں کچھ مہمان جوائن کر رہے ہیں. آج ذرا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کدھر پھنسا ہوا ہے، اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. ڈاکٹر اکرام الحق میرے پہلے مہمان ہیں، ویل نون اکانومسٹ، ٹیکس ایشوز پہ بہت انہوں نے کام کیا ہے، لکھتے بھی ہیں اور انالیسس بھی کرتے ہیں. اور میرے دوسرے مہمان ہیں اس ٹائم نعیم میر صاحب، جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں یہ جو تاجر دوست اسکیم ہے، جس کا بھی میں کچھ ہی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا. وہ اس معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. نعیم میر صاحب، اگر بات میں آپ سے شروع کروں، یہ جو تمام تر جو معاملات ہوئے ہیں، جدھر یہ نیگوسیشنز ہو رہی تھیں اور اس کے بعد پھر یہ ہڑتال ہو گئی، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ جو تاجران ہیں یہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے، یہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ جی یہ ایک ون آف دیم ایک ریزن تو ہو سکتی ہے اور ہے بھی، لیکن میرا نہیں خیال کہ ساری وجہ یہی ہے. دیکھیں، جب یہ تاجر دوست اسکیم آئی تھی تو یہ تاجر دوست اسکیم ایک نان فائلرز کو، نان رجسٹرڈ لوگوں کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے لانچ کی گئی تھی. اور اس کے بعد پھر جب اس کا ٹیکسیشن کا پارٹ آیا تو اس پر لوگوں کو بہت زیادہ اعتراضات ہوئے، کیونکہ جو ویلیویشن ٹیبلز آئے وہ بہت زیادہ ہائر سائڈ پہ تھے. ہوا یوں کہ اس پر جو ہے وہ ہیو اینڈ کرائی ہو گئی، اس لیے کہ ایک طرف تو آپ کو معلوم ہے کہ بجلی کے بلوں کے مسائل چل رہے تھے، گیس کے بلوں کے مسائل، پھر دوسری طرف معیشت کی کساد گزاری تھی، اور پھر بجٹ کے اندر بھی بہت زیادہ ٹیکسیشن کے میئر لیے گئے تھے. تو اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اکٹھا ہو گئی، اور وہ جو تاجر تھے جنہوں نے برس سے جنہیں ٹیکس دینے کی عادت نہیں تھی وہ بکلا گئے، اور انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے، اور ان کے اندر جو غم و غصہ تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اب وہ اپنے اس غم و غصے کا اظہار جو ہے وہ ہڑتال کی صورت میں کر رہے تھے. تو انہوں نے ہڑتال کا اعلان کیا، تو پھر جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ ان کی ہڑتال کو ہائی جیک کرنے کے لیے وہ تو الگ سے اس میں کود پڑے. وہ اپوزیشن، میں تو پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا میر صاحب کہ یہ اپوزیشن جماعتیں جو اپنی دکان چمکا رہی ہیں، آپ نے سنا ہوگا بدوبدی، وہ بدوبدی انہوں نے اس ہڑتال کو اپنے نام کروا لیا. مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹیکس دوست اسکیم ہے، اس میں وہ اب تک کتنے لوگ انرول کر چکے ہیں
میرے خیال میں ہارڈلی یہ جب تک تو اس کا ٹیکسیشن کا ٹیبل نہیں آیا تھا اور یہ اتنی زیادہ پروٹیسائز نہیں ہوئی تھی اور یہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہی تھی، ہم نے اس میں 60,000 لوگ جو تھے وہ ہماری ٹیموں نے جا کر FBR کی ٹیموں نے جا کر رجسٹرڈ کیے تھے ان رجسٹرڈ، اور اتنے ہی اس سے کچھ زیادہ لوگ جو تھے وہ خود بخود رضا کارانہ طور پر بھی اس کے اندر رجسٹرڈ ہوئے تھے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب ٹیکسیشن کا ٹیبل آیا تو اس پہ اتنی حال دعائی ہوئی کہ وہ رجسٹریشن کا عمل بھی جو ہے وہ رک گیا اور پرابلمز پیدا ہوئی، اور پھر اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا، پھر سیاسی جماعتیں کود پڑی۔ اب یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی ایک عجیب سچویشن کمپلیکیٹ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر اکرام اللہ کی پہلی بار تو نہیں ہو رہا، اب دیکھیں اس میں ایک تو چلیں جس طرح یہ میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپلیکیٹ ہو گیا معاملہ، اور اس میں میں آج دیکھ بھی رہا تھا کہ جو FBR چیئرمین ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے اور کہ بھئی وہ نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہیں، مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، کوئی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کچھ جو تاجران کی کچھ جو مطالبات ہیں ان کو مانا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی ہم نے اسکیم میں آنا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ ہی نہیں کروانا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پوزیشن حکومتیں پہلے بھی لے چکی ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن وہ بیک آف کر جاتی ہیں۔ اب آپ اس وقت آپ یہ جو صورتحال ہے اس کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر محض مسئلہ ایڈوانس ٹیکس کا ہوتا تو وہ بجلی کے ساتھ بھی وہ پے کر رہے ہیں اور موبائل کے ساتھ بھی، یہ تو دو ایسے ہیں کہ اس کے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مگر جو آپ نے میئرمنٹ آف شاپ کی بنیاد کے اوپر پھر انکم کی تعین کیسے ہوگا، ریئل انکم کیسے ٹیکس ہوگی، بڑا مسئلہ تو پاکستان میں یہی ہے کہ اگر آپ انفارمل سیکٹر کا حال دیکھیں تو باوجود اس کے کہ ان کے اوپر کتنا بھی ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دے وہ پاس آن کر دیں گے اپنے ظاہر کلائنٹس کے اوپر۔ تو یہ کام جو ہم نے بہت عرصہ کر کے دیکھ لیا کہ اس سے اب بالکل بھی ملک نہیں چلنے والا، کیونکہ دیکھیں وہ اکانومی کی ایک حد ہوتی ہے نا پوٹینشیل، وہاں تک تو ایڈوانس ٹیکس آئے گا، اب اس کی ٹرانزیکشنز کے بیونڈ تو نہیں آئے گا۔ مگر مسئلہ یہی ہے کہ سیلری والوں کی تو ریئل انکم ٹیکس ہو جاتی ہے، ظاہر ہے آپ گراس سیلری کو ٹیکس کریں، مگر باقی سیکٹرز جو ہیں وہ چاہے آپ لائرز کو دیکھ لیں، ڈاکٹرز کو دیکھ لیں، آپ یہ ریٹیل سیکٹر کو دیکھیں، کوئی اپنی صحیح انکم کے قریب بھی دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس میں لائرز اور ڈاکٹرز کو بھی شامل کیا ہے کہ آج کل سارا جو ہم تاجرز کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ تو خیر بالکل ہی آپ ان کی پرسنٹیج دیکھ لیں، اگر ان کی GDP میں دیکھیں تو 20% ہے اور ٹیکس میں 1-2% سے کبھی زیادہ نہیں رہی، اور وہ ہمیشہ سے اس پریشر کو انہوں نے جو ہے وہ کبھی خاطر میں نہیں لائے۔ وہ تو مشرف کے زمانے میں شاپ ٹو شاپ آپ کو یاد ہوگا جب سروے ہوا تھا وہ بہت پاورفل تھے، ان کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے تھے اس زمانے میں، بڑا ہارڈلی پیریڈ تھا۔ اب بھی صورتحال ایسی لگ رہی ہے۔ نعیم میر صاحب، یہ جو ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، ظاہر بات ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ہڑتال ہو گئی، اس میں سیاسی جماعتیں بھی کود پڑیں جو اپوزیشن کی ہیں، پولیٹیسائز ہو گیا معاملہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ نئی ڈاکیومنٹ وہ اس میں رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہ رہے، وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہ رہے، یا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں بات کرنی، پھر گورنمنٹ کے پاس کیا ہے؟ یہ اور طریقہ کار کیا؟ ایک تو یہ ہے جو طریقہ کار جو کہا جاتا ہے کہ جی جو الیکٹریسٹی اور گیس کے کنیکشن سے جو ہے وہ ان کو ٹریس کر کے اور ان کو ڈاکیومنٹ کر دیں، ایک تو طریقہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کیا آپشن ہے؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو میں فہد آپ کو بہت کلیئر کر دوں کہ یہ جتنا بھی نرم رویہ اختیار کیا گیا ہے یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ہمیں خصوصی ہدایت ہے، اور اس میں کیونکہ میں ایک تاجر نمائندہ بیٹھا ہوں، ظاہر ہے میری بھی یہ خواہش کبھی نہیں ہوگی کہ میرے کسی تاجر کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہو جائے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا اقدام ہو جائے جس کے ذریعے اس کو تکلیف ہو یا پریشانی ہو، تو میری بھی یہ خواہش نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم تو اس سارے سلسلے کو بڑے آرام سے پیار سے لے کے چل رہے ہیں، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ ہمیں خصوصی ہدایت دی ہے کہ ہر لیول پر ان سے مشاورت ہونی ہے۔ ان سے 8 کے قریب VLCs ہوئی ہیں، 8 VLCs ہوئی ہیں اس اسکیم کو ری لانچ کرنے سے پہلے، اس کے نئے SRO کو جاری کرنے سے پہلے 1064 SRO جو تھا، انہوں نے وہاں پر بدتمیزیاں بھی کی ہیں، انہوں نے گالم گلوچ بھی کیا ہے، آپ کو ویڈیوز ملی ہوں گی، انہوں نے چیئرمین FBR کے ساتھ بدسلوکی بھی کی۔ وہ تمام چیزیں اس لیے برداشت کی گئیں کہ ایسا نہیں ہے کہ FBR کے پاس اختیار نہیں ہے، FBR کے پاس تو اب کرمنل پروسیڈنگ کے بھی اختیار آ گئے ہیں، وہ 3 سال تک کسی تاجر کو اندر بھی دے سکتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے ان کو احساس دلا کر اور ہو جائے سے مذاکرات کی ٹیبل پہ لا کر ہو، کیوں؟ اور ریاست کے پاس بالکل کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اصولاً طور اگر طریقے سے ہو جائے اور خوش اسلوبی سے ہو جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ماضی میں اگر دیکھیں تو ایسا ہوتا مشکل نظر آ رہا ہے۔ میں آپ دونوں حضرات کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، صورتحال جو بالکل کلیئر ہے کہ یہ آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ ریٹیل کو
जो है वो टैक्स नेट में ना डालें। अल्टीमेटली आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि आप एग्रीकल्चर इनकम है उसको भी टैक्स नेट से जो है वो बाहर रखें। ये दोनों करना ज़रूरी है, और वो लोग जिनको पाकिस्तान में टैक्स देने की आदत नहीं है वो उनको नेट में लाना जो है, जब लाने की कोशिश होती है तो वही होता है जो अब हो रहा है। बट वी होप कि हुकूमत जो है इस बार जो है वो हाथ खड़े नहीं करेगी और अल्टीमेटली कोई ना कोई तरीका निकाला जाएगा। इसी मामले पे बात करने के लिए अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक चेयरमैन FBR जनाब शब्बर जैदी साहब। शब्बर जैदी साहब, ये जो मामला है ताजरान को डॉक्यूमेंट करने का, ताजर दो स्कीम कई बार पहले भी हो चुका है और हर बार उस पर रेजिस्टेंस हुई है, अभी भी हमें नजर आ रही है, आज हड़ताल रही है। व्हाट इज द वे आउट? अब गवर्नमेंट क्या करे? डटी रहे इसी तरीके से उससे मसला हल हो जाएगा या क्या करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाज साहब देखिए, बात यह है कि आपको ताजरों से टैक्स रिसीव करना है। आप टैक्स कभी किसी पर्टिकुलर स्कीम के तहत रिसीव नहीं हो सकता। आपको पहले इनको सिस्टम में लाना पड़ेगा, मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा कि आपकी दुकान है, कितनी दुकानें हैं। उसके बाद इनको आमदनी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप कोई फिक्स स्कीम लाएंगे तो वाइबल नहीं है। इस दफा ताजरों के साथ इनडायरेक्टली धोखा कहना चाहिए या उनको समझ नहीं आई। ये ताजिर दोस्त स्कीम है, ये फिक्स टैक्स की स्कीम नहीं है। जो अमाउंट से रिकवर की जा रही है ये एडवांस टैक्स है। टैक्स वो अपनी पूरी स्कीम पे देंगे। जब ये स्कीम आई थी मैंने उस वक्त भी कहा था कि ताजिर कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब जब उनको ये असल में बात समझ आई है तो वो हड़ताल पर चले गए हैं और उनको ये नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स रिकवर करना चाह रही है और गवर्नमेंट का एक्शन रिकवर करने का गलत नहीं है। उनका तरीका ऑपरेशन का गलत हो सकता है मगर उनका मैनर गलत नहीं है। शब्बर जैदी साहब, जब एक इस मामले को देखने का एक एस्पेक्ट तो ये है कि अगर ये जो स्कीम है इसके जरिए कम से कम जो ताजिर हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, दैट्स अ बेसिक मिनिमम लेवल। और ऊपर से FBR ने ये भी कहा है कि जी हमने तो अब पीछे नहीं हटना, आपको ताजिरों को स्कीम का हिस्सा बनना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी नेगोशिएशन और थोड़ी ले दे हो सकती है। अब FBR ने पोजीशन ले ली है, ताजिरों ने अलग ले ली है, अब वे आउट क्या है? देखिए बात सुने ना, बात ये की पोजीशन तो मैंने भी ली थी, इमरान खान ने भी ली थी। पोजीशन तो हम ले लेंगे, मगर मेरा ये कहना है कि ताजिर जो है, जो दुकानदार हैं, ये इतना कम टैक्स देते हैं कि जब आप इनको फुल टैक्स पे लेके आते हैं तो ये लोग कभी तैयार हो ही नहीं सकते। और ये बात भी गलत है कि इनकी कोई तंजीम है। ये सब टैक्स नहीं देने पे यूनाइटेड है, मगर जब टैक्स देने की बात आएगी, अगर आप ये भी एग्री कर लोगे कि इससे सिर्फ 500 रुपए देंगे तो ये सारे 500 रुपए भी नहीं देंगे। बात ये है। तो इसका हल जो है वो ये नहीं है कि आप इससे मुज़ाकरात करें। इसका हल ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता सारे ताजरों को रजिस्टर करें और उनकी डॉक्यूमेंटेशन करें। मतलब मैं फाज साहब ये कह रहा हूँ, अभी आप टैक्स की तरफ नहीं जाए, पहले आप मुझे ये बता दें कि राजा बाजार में दुकानदार कितने हैं। देखिए हम तो एक स्विच कर रहे हैं ना कि जी हम ताजिर दो स्कीम ला के टैक्स देंगे। ये एक बिल्कुल बेकार बकवास बात है। आप मुझे बता दें कि अकबरी मंडी में कितने ताजिर हैं और कौन दुकानदार है। ये सब फेक है, ये सब चीजें गलत है। ये स्कीम, ये वाली स्कीम, वो वाली स्कीम, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि पाकिस्तान में कितनी दुकानें हैं जो बाजारों में मौजूद हैं, जो टैक्स में हैं, जो टैक्स में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? फिर उसके बाद टैक्स कैसे कर सकते हैं जी? ये कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं उसमें एक बात आपको कहना चाहता हूँ जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, मगर मैं अब समझता हूँ कि इस चीज को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। बाजारों को बंद करके फौज से कराना पड़ेगा। शब्बर जैदी साहब, फौज से? हम तो चाह रहे हैं कि फौज सिस्टम से बाहर निकले। ये तो एक अलग बिल्कुल जो है वो तनाजा खड़ा हो जाएगा। फौज को अगर आप बाजारों में ला रहे हैं तो ये तो बिल्कुल मामला गड़बड़ हो जाएंगे। कोई तराजा नहीं खड़ा होगा, कोई तराजा नहीं खड़ा होगा। आप बाजार टू बाजार चलते जाए, आप बाजार टू बाजार चलते जाए। आप कहें जी आज नारकली बाजार, कल अकबरी मंडी, परसों हाल रोड, अगले दिन लिबर्टी। ये तो नहीं है ना कि जी हम नहीं देंगे, हम ऐसे देंगे। ये काम आप सैलरी वाला कर सकता है?
یہ کام بزنس مین کر سکتا ہے کہ ہم سے بات کرو, ہمارے پاس آؤ, ہمیں سمجھاؤ, پھر ہم دیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ہم نے ان کو 70 سال میں 50 سال میں اتنا بگاڑ دیا ہے کہ یہ اب کوئی چیز کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پہلے آپ جیو فینسنگ کریں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ کون لوگ, کتنی دکانیں ہیں. مجھے آپ بتا دیں نا, میں آپ سے سمپل سوال کر رہا ہوں, آپ مجھے بتا دیں, کوئی پاکستان کا بندہ آج مجھے بتا دے کہ راجہ بازار میں کتنی دکانیں ہیں اور وہ کس کی ہے. اگر مجھے یہ بتا دے گا میں ٹیکس کا کام چھوڑ دوں گا. بالکل صحیح ہے. نہیں, یہ سب ڈرامے بازی ہے جی. تو یہ تو یعنی بیسکلی اب آپ کا یہ کہنا یہ ہے کہ چاہے یہ اسکیم غلط ہے لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو مرضی کرنا پڑے ہمیں تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, ہمیں ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, اور اس کے لیے اگر کوئی اتنا ایکسٹریم کے قدم بھی اٹھانا پڑے جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی ضروری ہے. پاکستان معاشی طور پہ تباہ ہو گیا ہے اور تباہ ہو جائے گا. اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. اب اس میں بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے کہ جی لانا ہے, مذاکرات کر لے, مجھ سے بات کر لے, آ جائے, فکس اسکیم دے دے, 200 روپے دے دے, 500 روپے دے دے. یہ سب بیکار کی باتیں. اب وہ آئیں گے, اب وہ کیا کریں گے, جا کے بیٹھیں گے اور FBR والے کہیں گے ہاں جی اس طرح کریں, 10,000 روپے دے دیں, اور 10-5,000 بندے رجسٹر ہو جائیں گے اور ہم بولیں گے جی تاجروں کی اسکیم کامیاب ہو گئی. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بجٹ کی اسپیچ کے اندر ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ تاجر 2 اسکیم کامیابی سے جاری ہے. اگر آپ میرا انٹرویو دن کا پڑھیں, میں نے کہا یہ سٹیٹمنٹ ٹوٹلی غلط ہے. تاجر 2 اسکیم کوئی چیز نہیں ہے, یہ صرف ایڈوانس ٹیکس کی اسکیم ہے, کا کوئی تعلق ریئل ٹیکس کے ساتھ نہیں ہے, اور تاجر کبھی بھی اس اسکیم کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے بیکاز یہ کوئی فکس ٹیکس اسکیم نہیں ہے. ان کی ڈیمانڈ فکس ٹیکس اسکیم کی جو ہے, جو میرے حساب سے غلط ہے. ٹھیک ہے شبر زاہد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, میرے خیال میں بہت حد تک کلیئر ہو گیا ہے کہ آپشن کوئی نہیں ہے, کرنا ہے, ٹیکس میں نیٹ میں ان کو لانا ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, کیا یہ والی اسکیم کامیاب ہوگی یا کچھ اور کرنا پڑے گا, لیکن اصل ایشو ہمیشہ سے پولیٹیکل ول کا رہا ہے. جب پریشر آتا ہے تو حکومتیں ڈر کر یا مصلحت کے تحت جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں. اب اس بار جتنا تاجروں کا ٹیسٹ ہے اس سے بڑا جو ہے وہ حکومت کا ٹیسٹ ہے. کیا واقعی میں وہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پوری جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑی ہو کر اور ریٹیل کو ٹیکس نیٹ میں لا سکتی ہیں؟ ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ تھوڑی سیاسی گفتگو ہوگی اور بات کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر لندن جا رہے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناؤ لیٹس ٹاک سم پالیٹکس. میرے خیال میں کوئی سیاسی گفتگو ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. ایک تو خبر کبھی کبھار تو اچھی خبر آتی ہے. ایک خبر یہ آئی کہ موڈیز نے جو ہے وہ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی جو ہے اس نے پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ آج اس کا ایک درجہ بہتر کر دیا ہے, اور اس کے مطابق پاکستانی معیشت کا منظرنامہ مثبت ہے, جس کے باعث پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ اب تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے, اور جو ڈیفالٹ کا رسک ہے اس میں بھی کمی ہے. اور ظاہر بات ہے جب اس طرح کی خبر آئی ہے تو پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو ہے اس پہ رد عمل دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے معاشی ٹیم کی کاوشیں جو رنگ لا رہی ہیں اور معیشت اب استحکام کے بعد ترقی کی طرف گامزن ہے. سو دیٹس ون پیس آف گڈ نیوز. دوسری طرف ایک اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ میاں نواز شریف جو صدر مسلم لیگ نون کے وہ برطانیہ جائیں گے, اس پہ ایک دم جو ہے وہ کھلبلی سی مچ گئی, کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں جی خان صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ جا رہے ہیں تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو کچھ خطرہ ہو رہا ہے اور وہ بوریا بستر لپیٹ کے جا رہے ہیں, حالانکہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے طبی علاج کے لیے جا رہے ہیں. اور ویسے بھی یہ ہفتہ جو ہے بائی دا وے پاکستان تحریک انصاف پہ تھوڑا سا بھاری پڑا ہے فار اے نمبر آف ریزنز. ایک تو اب یہ جو تھوڑی معیشت کی بھی اچھی خبر آ رہی ہے, پی ٹی آئی کا جلسہ جو پوسٹ پون ہوا تھا اس سے بھی بڑا مسئلہ کھڑا ہوا, پی ٹی آئی کے اندر جو لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں وہ بھی ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں, اور فیض حمید صاحب کی جب سے گرفتاری ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے تشویشناک ہوا ہوا ہے. تو ان دیٹ وے اٹس بین اے گڈ ویک فار دا گورنمنٹ. لیکن جو عدلیہ کا معاملہ ہے اس میں معاملات کچھ پھنسے ہوئے. اور دوسرا ایک اور جو ایشو جس میں ہم نے کل بات کی تھی, جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے, دیٹس آلسو سورس آف کنسرن. تو یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں آج اسی پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر مصدق ملک نیوز میکر ہیں, وفاقی وزیر ہیں, مین آف دا مومنٹ ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیڈرل منسٹر فار پیٹرولیم. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ جتنی ایلوکوینٹلی پریس کانفرنسز کرتے ہیں اتنی ایلوکوینٹلی جو ہے وہ آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ بھی ایکسپلین کر دیں گے پہلے کہ یہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا مسئلہ ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے؟ ہم تو پھنس گئے ہیں، یعنی کہ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی، ایک طرف امریکن سیکشن ہے، ایک طرف ایران کی قانونی کارروائی ہے. کیا ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہماری پالیسی کیا، اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جی. ہمارے ایران سے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، ہمارا ہمسایہ ملک ہے. ہمیں پہلے بھی وہ ٹیکنیکل تو ہم ایک دوسرے کو نوٹسز دیتے رہتے ہیں، مگر پہلے بھی ہماری کوشش یہی تھی کہ کوئی ایسا طریقہ کار طے کیا جائے کہ ہم پہ سینکشنز نہ لگیں اور ہم وہ جو گیس ہے اس کو لے سکیں. تو ابھی بھی تمام راستے کھلے ہیں، کانورسیشنز جاری ہیں. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ ہم نکال لیں گے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ کیونکہ کورٹ میں جا رہے ہیں، ان کی بھی مجبوری ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں جاتے سپٹمبر میں جو خبر ہے تو وہ ان کے پاس وہ رائٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو کورٹ میں تو وہ جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں بھی کورٹ میں جانا پڑے گا. تو وہ تیاری ہو گئی ہے، وہ جو جن لوگوں نے، جن فرمز نے ہمیں ریپرزینٹ کرنا ہے ان کی سلیکشن ہو گئی ہے، ہمارے آرگیومنٹس تیار ہو گئے ہیں. دیکھیے ہر چیز پہ کام ہو رہا ہے سائملٹینیسلی، کیونکہ یہ ذرا میٹر سینسٹیو ہے تو اس پہ زیادہ تفصیلی اس کا احاطہ کرنے سے میں گریز کر رہا ہوں. مطلب آپ کے سوالات سے نہیں گھبرا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں. ایک، ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہم انشاءاللہ راستہ نکالیں گے. بین الاقوامی سطح پہ بھی پوری کوششیں جاری رکھیں گے کہ ہمیں راستہ کوئی ملے. اپنے ہمسایہ ملک ایران سے بھی گفتگو جاری رکھیں گے تاکہ کوئی راستہ نکل سکے. اور باقی بھی جو دیگر جو آپ لٹیگیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ بھی ہماری تیاری مکمل ہے. لیکن جب اس میں جو ایشو ہے دیٹ مینس کہ امریکہ سے آئی ایم شور آپ نے بات ضرور کی ہوگی کہ یہ ہمارے پاکستان کی معیشت کے لیے یہ امپورٹ ہے یہ گیس پائپ لائن ہونا. تو کیا باقاعدہ طور پر ہم نے امریکہ سے یہ کہا کہ جی آپ سینکشن کا ویور دیں، اور کیا انہوں نے باقاعدہ طور پر ہمیں کہہ دیا ہے کہ نہیں آپ کو سینکشنز کا ویور نہیں مل سکتا؟ نہیں، ہماری بہت سے آپ کو معلوم ہے ذرائع ہوتے ہیں، ان سے گفتگو چلتی رہتی ہے. تو ہماری آن گوئنگ گفتگو ہے جو بہت دیر سے چل رہی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمیں ویور ملے. تو اس وجہ سے یہ تمام کوششیں ان پیرلل جاری رہیں گی. کوئی بھی راستہ اس وقت ہم بند نہیں کرنا چاہتے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ہم کہیں کہ تم بتاؤ کہ ابھی بتاؤ دو گے یا نہیں دو گے، تو اس کے بہتر ڈپلومیٹک طریقہ کار ہوتے ہیں بات کو آگے بڑھانے کے لیے اور کوئی اپنے لیے راستہ نکالنے کے لیے. تو وہ ہم راستے نکالنے کے لیے تمام کوششیں ہماری جو ہیں وہ جاری ہیں. اور کوئی اتنا میں اس کو جس طرح آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کوئی ایسا کوئی ریلیشن شپ کا بریچ نہیں ہے. ایک معمولی معاملہ ہے، اس کو دیکھیں گے کیسے لے کر چلنا ہے اور کیسے طے کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑی سی پھر پولیٹیکل بات کر لیتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں برطانیہ، اس کی آفیشلی یہی ایکسپریشن ہے کہ میڈیکل ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی سیاسی کارروائیاں بھی ہیں؟ واٹس دا پلان؟ دیکھیے میرے پاس تو اس کی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ میاں صاحب کی صحت خراب ہے، ان کے آپریشنز ہو چکے ہیں. بالخصوص ان کے وہ جو ڈاکٹر جن نے ان کی کارڈیک سرجری کی تھی، وہ جب بھی جاتے ہیں اپنے چیک اپ کے لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ کنٹینیوٹی آف ریلیشن شپ کے لیے وہ لوگ جن نے پہلے ان کی سرجری کی، پھر دوسرے راؤنڈ میں ان کی سرجری کی، ان کو وہ پورا معلوم ہے کہ ان کی صحت، ان کے پرانے جو سرجری ہوئی ہے، ان کی جو آرٹریز کی صحت ہے، کیونکہ وہ تمام عوامل کا جائزہ لیتے رہے ہیں اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، اور ان کے پاس پوری ہسٹری ہوتی ہے. اس وجہ سے میاں صاحب ہمیشہ وہی ایک ٹیم جو ہے ان کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس ٹیم کے ساتھ ایک کنٹینیوٹی آف ریلیشن شپ رہے، کنٹینیوٹی آف کیئر رہے، اور ایک کانٹیکسٹ کے اندر، یعنی وہ پس منظر جو ہے جس میں اتنی سرجریز ہو چکی ہیں، پھر درمیان میں ان کو یہ جو خون کا بھی کو معاملہ، جب پاکستان سے گئے تو وہ بھی معاملات کافی خراب تھے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ وقتاً فوقتاً اپنا معائنہ کرواتے رہتے ہیں. تو اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنا معائنہ کروا رہے ہیں. پھر ان کے صاحبزادے بھی جو ہیں دونوں، وہ لندن میں رہتے ہیں، لندن میں اکٹھے ہوتے ہیں. تو ان کا جانا کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے
کہ وہ جا رہے ہیں، اپنے بچوں سے بھی ملیں گے، اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی ملیں گے، اور ذرا اپنا ایک دفعہ کروا لیں گے جو چیک اپ ہوتا ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ جو آج ٹیکس کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کیبنٹ میٹنگز میں کیبنٹ کا حصہ ہیں، کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں، یہ جو ٹریڈرز کی جو آج ہڑتال ہوئی ہے اس میں اپوزیشن والے بھی آ گئے ہیں، ایف بی آر نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ ہر حوالے سے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے، لیکن ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، از دا گورنمنٹ اسٹینڈنگ فرم؟ ہر حوالے سے ریٹیل کو ٹیکس میں لانے کا فیصلہ ہو چکا ہے ریگارڈلیس آف دا ری ایکشن؟ فہد صاحب، اگر مان لیں، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا سروسز سیکٹر جو ہے وہ تقریباً 50% ہے، ہماری جی ڈی پی کا 50% سروسز سیکٹر ہے۔ سروسز سیکٹر کا کیا مطلب ہے؟ سروسز سیکٹر کا مطلب یہی ہے، ریٹیل ہے، اس میں یہ جو ہول سیل ڈیلر ہیں وہ ہیں، جو کلینکس ہیں، جو لائرز ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سروسز سیکٹر ہے۔ اب 50% سروسز سیکٹر جس کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ ریٹیل اور ہول سیلر ہیں، اگر وہ کہیں کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا تو آپ بتائیے کہ ٹیکس کون دے گا؟ یعنی پاکستان کی 55 سے 60% آبادی جو ہے وہ ایگریرین ہے، ایگریکلچرسٹ ہیں، کسان ہیں، محنت کش ہیں، ہم بڑی عزت کرتے ہیں، مگر اگر وہ 50% امپلائمنٹ ہے اور 30% کے قریب یا اس سے زیادہ کی جی ڈی پی کا حصہ ہیں، تو اپنے جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کی مطابقت سے اگر وہ بھی ٹیکس نہیں دیں گے، اگر ریٹیلر بھی ٹیکس نہیں دیں گے، اگر ہول سیلر بھی ٹیکس نہیں دیں گے، تو پھر ٹیکس کون دے گا؟ لیکن جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس پہ آ جاتے ہیں، جب وہ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب وہ ہڑتالیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کا کی وہ کنسٹیٹوئنسی بھی ہے، تو پھر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے پوچھ رہا تھا، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی آرگومنٹ ہے ہی نہیں کہ دے ہیو ٹو بی پارٹ آف دا ٹیکس نیٹ، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو پھر ہاؤ فار کین دا گورنمنٹ گو؟ یہ بھی تو ایشو ہے نا۔ نہیں جی، مگر وہ بتائیے نا، آپ ماشاءاللہ بڑی سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں، آپ تنقیدی جائزہ بھی لیتے ہیں، ہمارا بھی تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، معیشت کا بھی لیتے ہیں، سیاست کا بھی لیتے ہیں۔ آپ بتائیے ایک ملک میں اگر اس کی 50% جی ڈی پی اور 55-60% امپلائمنٹ جو ہے وہ کہہ دے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے، تو جو پھنس جائیں گے آپ کی طرح کے لوگ وہ پھر دیں گے، ملک تو چلے گا نا۔ آپ جب باہر نکلتے ہیں تو سڑک تو ہے، اگر ٹوٹی ہوئی بھی ہے تو سڑک تو ہے، بجلی تو ہے، سینیٹیشن کا نظام تو ہے، پولیس بھی ہے، اسکول بھی ہیں، ہسپتال بھی ہیں، رینجرز بھی ہے، دفاع بھی ہے ملک کا، تو یہ چلانا تو ہے۔ یا کیا کریں گے؟ سب بند کر دیں، کل سے تمام لوگوں کو بولیں کہ کوئی سرحدوں کی حفاظت نہیں ہوگی، کوئی پولیس نہیں ہوگی، کوئی سڑک نہیں ہوگی، کوئی اسکول نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے، اگر ملک کے پاس تو، سرکار کے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے صرف ریونیو جنریشن کا، وہ تو ٹیکسیشن ہے۔ ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ بس پھر آپ نے چلانا ہے، اور آپ نے پھر یہ بیک آف نہیں کرنا، کیونکہ ماضی میں تو ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ گورنمنٹس نے ہاتھ ڈالا ہے پھر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، ہم بیٹھتے ہیں ہمیشہ، جی ہم ہمیشہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور اگر کسی کی کوئی جائز کوئی ایسی بات ہو، بعض مرتبہ جب آپ ٹیکس امپوز کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بات نظر سے نہیں گزرتی یا گمان میں نہیں آتی، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو تو بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے تاکہ ایک ریزنیبل ٹیکسیشن کا فریم ورک ہو۔ لیکن کچھ اگر 50% ملک کے لوگ آبادی اور 50% ملک کی جی ڈی پی، وہ دونوں یہ کہیں کہ ہم نے ٹیکس ہی نہیں دینا، اور ٹیکس اگر ہم سے مانگو گے تو ہم سڑک پہ آ جائیں گے، تو بھائی اگر سنیں آخری بات کروں گا، اگر ہم ٹیکس نہیں لیں گے تو ملک سڑک پہ آ جائے گا۔ آپ نے کہا کہ یہ ہماری کانسٹیچوئنسی ہے، تو میاں شہباز شریف تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ ریاست بچانے کے لیے ہم اپنی سیاست قربان کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے اس کا ایویڈنس ہے۔ ورنہ اس وقت بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بھی پیسے ویسے چھاپیں، ہم بھی جس طرح عمران خان صاحب نے جاتے جاتے وہ مہنگا پیٹرول خرید کے سستا بیچنا شروع کر دیا تھا، بس دھمال ڈال دیں کہ ملک کو لٹا دو ملک کو، اور اس کے بعد نکل جاؤ باہر اور بولو کہ ہمارے دور میں دیکھو کتنے اچھے حالات تھے۔ یہ کوئی سلیقہ طریقہ تو نہیں ہے نا۔ پوری دنیا کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، آپ اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھیں تو وہ ایک سب سے کم ترین ہے، اور اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ہے یہ وی فالو اٹ تھرو۔ بٹ لیٹس ہوپ آن دس نوٹ ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اور ریٹیل جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر مصدق ملک، تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے، میرے خیال میں یہ ٹیسٹ کیس ہے اور بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ کیس ہے گورنمنٹ کا۔
اور ہمیں یہ زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. یہ اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس پریشر کے سامنے جو ہے وہ گورنمنٹ کتنی ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے اور ایف بی آر جو ہے وہ کتنی پرزور اصرار کر رہی ہے کہ تاجر دوست اسکیم میں لوگوں کو, تاجران کو اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے, ٹیکس نیٹ میں آنا ہے. پروگرام جاری ہے, بریک کا وقت ہو رہا ہے ناظرین, لیکن جب واپس آئیں گے تو عدلیہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جوڈیشل اصلاحات کی. اور اس ہفتے ویسے بائی دا وے اگر ہم عدلیہ کے حوالے سے بات نہ کریں تو پھر یہ ہفتہ کیسے پورا ہوگا, کہ یعنی کئی دن ہو گئے ہیں یہ جوڈیشل عدالتی اصلاحات. اس کو اگر آپ اصلاحات کا وعدہ کہیں یا خدشہ کہیں یا خطرہ کہیں یا دھمکی کہیں, جو بھی کچھ کہیں, یہ کہانی جو ہے یہ چلتی جا رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ اس میں کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اب آج کا جو تازی خبر ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ 13 ستمبر کو بلا لیا گیا ہے. اب اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوگا. اس کو قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کی صدارت کریں گے اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ بھی جو ہیں اس میں شامل ہوں گے. اچھا, اس کے علاوہ کیونکہ ڈیولپمنٹس بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں تو کل ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی, لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل بھی عدلیہ کے حوالے سے جو نون لیگ کے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے, دانیال چودھری, انہوں نے قومی اسمبلی میں جو پرائیویٹ ممبرز ڈے انہوں نے ایک بل پیش کیا اور اس میں انہوں نے اس بل کے مطابق وہ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ 17 سے بڑھا کر اور 23 کر دی جائے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے تو زیادہ ججز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. دوسرا معاملہ یہ کہ ابھی تک چیف جسٹس کے لیے جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کا نام جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نہ تو وہ اناؤنس ہو رہا ہے نہ نوٹیفیکیشن ہو رہی ہے. تو یہ کہانی چلتی جا رہی ہے. اس پہ دونوں سیاسی گفتگو تو ہو رہی ہے, لیکن عدلیہ کے اندر اس کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. از اٹ اے میٹر آف کنسرن, از اٹ اے سورس آف ٹینشن, یہ کیا معاملہ ہے. تو آج ہم نے سوچا کہ ہم دو ایسے اپنے ساتھیوں کو پروگرام میں بلاتے ہیں جو ان معاملات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, بوجھتے ہیں, بہت کچھ کہتے ہیں, آئی ایم شیور بہت کچھ ایسا ہے جو نہیں بھی کہتے. آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے جتنا کچھ وہ کہہ سکتے ہیں وہ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جناب ثاقب بشیر صاحب اور حسن ایوب صاحب دونوں سینئر جرنلسٹ ہمیں جوائن کریں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. حسن کے بات آپ سے شروع کریں. یہ عدالتی اصلاحات کہہ لیں, اس کو جو مرضی لفظ کہہ لیں, یہ نہ ختم ہونے والی کہانی جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہیڈ لائنز کی زینت بھی بن رہی ہے, ٹیلی ویژن پہ بھی روزانہ ہم بات کرتے ہیں. عدلیہ کے اندر کیا سن رہے ہیں آپ کو وہاں پہ, ہاؤ آر دے لوکنگ ایٹ دس؟ دیکھیں وہ بظاہر تو اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں دے رہے, لیکن دیکھیں عدلیہ نے بھی آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. آپ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد اگر یعنی آپ پارلیمنٹ بڑھا دیتا ہے تو اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اگر 17 سے تعداد کو بڑھا کر 23 کیا جائے تو اس پہ کسی کا کیا نقصان ہے. یعنی اگر سینئر پیونر جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ, ان کی جو ٹرن آ رہی ہے, یعنی انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان تو بننا ہے. یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس بات میں مجھے تو کم از کم کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ نہ بنے. ابھی یعنی بہت سے لوگ یہ باتیں کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ شاید جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس 13 سپٹمبر کو بلایا جا رہا ہے اس میں چیف جسٹس جو ہے وہ اس میں جوڈیشل کمیشن کے رولز کو شاید امینڈ کریں, اور اس میں جو سپریم کورٹ میں ایلیویشن ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی, یعنی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے یعنی سینئر موسٹ 3 ججز کا جو نام ہے اس پر غور کیا جائے. تو یہ اسپیکولیشنز ہیں, ابھی تک اس حوالے سے کوئی ٹھوس بات نہیں ہے. لیکن بالکل دانیال چودھری صاحب کا جو بل ہے اس کی ویٹنگ ہو چکی ہے, اس کے اوپر وہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کے اوپر آئی بلیو کہ عمل درآمد آئندہ چند دنوں میں ہو جائے گا. یعنی جو سپریم کورٹ میں جو سپریم کورٹ کی ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اور جو ان کی ٹوٹل تعداد ہے اس کی تعداد کو بڑھانے کے حوالے سے یعنی وہ جو بل ہے 1997 کا ایکٹ ہے اس کو امینڈ کر دیا جائے گا. یہ جو ججز کی تعداد بڑھانے کا جو معاملہ ہے, اب دیکھیں نا یہاں پہ جو بھی اگر جب فل کورٹ بیٹھتا ہے تو ہر وقت کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ادھر کس سائڈ پہ کتنے لوگ ہیں, ادھر کتنے لوگ ہیں, 7 اور 6 اور 5 اور 9 کی جو ہے وہ میتھمیٹکس چل رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ججز کا تعداد کو بڑھانے والا معاملہ ہے, یہ وہ جو گروپنگ ہے اس کی بیلنس کو آگے پیچھے کرنے والا پہ تو نہیں اس کا کوئی یعنی بیک آف دا مائنڈ کو ایسی چیز ہو؟ جی بالکل.
بالکل یہ وہی چیز ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ لیجسلیشن جو ہے وہ پارلیمان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں اور کسی لمحے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ٹائمنگ ہے، اس ٹائمنگ کو اگر دیکھا جائے تو ایک تو اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیو لگتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ میں ایسا ایک بیلنس ہو کہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں ہمیں جو خدشہ ہے کہ 8 فروری الیکشن کھول دیا جائے گا اور ہمیں گھر بھیج دیا جائے گا، تو اس قسم کا خدشے کا اظہار وہ کر چکے ہیں، اور 12 جولائی کے بعد ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس قسم کی میٹنگ ہوئی ہیں، مختلف جو پہلو تھے ان کو زیر غور لایا گیا، اور اس میں سے پھر ایک یہ 23 جو تعداد ہے وہ 6 ججز مزید جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لانے کے حوالے سے حکومت جو قانون سازی کرنا چاہ رہی ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ میں جو پینڈنسی ہے بہت زیادہ ہے، اس پینڈنسی کو ختم کرنے کے لیے ایسے اقدامات ہونے چاہیے ہائی کورٹ میں بھی اور لوئر جوڈیشری میں بھی، لیکن جو حکومت کا جو یہ انیشیٹو ہے اس کے پیچھے پینڈنسی تو بالکل بھی نہیں ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو سیاسی مقصد کہ وہ سپریم کورٹ سے ان کو جو خطرات ہیں آنے والے چیف جسٹس، خطرات حالانکہ وہ نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس جو بنے گے جسٹس منصور علی شاہ وہ انڈیپینڈنٹ جج ہیں، اور ماضی میں جو مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ اس کے بڑے مداح بھی رہے ہیں ان کے فیصلوں کے، تو اس لیے ان سے انڈیپینڈنس یقینی طور پر اس کا کسی کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، کسی کی جب آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آئے گا تو کسی کے حق میں کسی کے خلاف بھی آ سکتا ہے، لیکن حکومت کو پھر بھی خدشہ ہے، تو میں تو اسی تناظر میں اس کو دیکھوں گا کہ یہ ایک پولیٹیکل موو ہے گورنمنٹ کی، اور وہ ایک بیلنس لانا چاہ رہے ہیں، اور ان کو لگتا ایسے ہے کہ 8 یا 2 مزید 3 ججز جو ہیں، جسٹس جو ملک شہزاد احمد خان ہیں، جسٹس عقیل عباسی ہیں، وہ بھی آلموسٹ لائک مائنڈیڈ 8 ججز کے لائک مائنڈیڈ ججز ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 10-11 جو ججز ہیں وہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہو سکتے ہیں کسی بھی معاملے میں، تو مزید 6-7 جج لا کر تو یہ بیلنس یعنی اس کے پیچھے فیوچر میں ٹھیک ہے، اس کے پیچھے یہ تھاٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن حسن اگر یہی معاملات ہیں تو پھر یہ جو ایک یعنی کہ میرے خیال میں تو ایک خامخواہ کی کنٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے کہ 1.5 مہینہ رہ گیا ہے چیف جسٹس بننے کے لیے، منصور علی شاہ صاحب سینئر موسٹ جج ہیں، لیکن سم ہاؤ گورنمنٹ کمٹ نہیں کر پا رہی، اور بالکل آبویس سی بات ہے، یعنی آپ جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ بالکل کھل کر یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی پھر ممکنہ طور پر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ صرف دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا 1.5 مہینے میں کچھ اور یعنی طریقہ کار استعمال کیا جائے گا؟ کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 12 جولائی کا اپنا فیصلہ دیا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا، یعنی سپریم کورٹ اپنی پاورز انہیرٹ کرتی ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے، جب آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے اپنی پاورز انہیرٹ کر رہے ہیں تو آپ کانسٹیٹیوشن کو کس طرح ری رائٹ کر سکتے ہیں؟ یہ اختیار آپ کا نہیں ہے، آپ مجاز اتھارٹی نہیں ہے، یہ ایک یونیک فورم ہے پارلیمنٹ جس کا یہ استحقاق ہے، لیکن آپ نے انٹروڈ کیا، آپ نے انکروچ کیا پارلیمنٹ کے اختیار پر، تو پھر پارلیمنٹ نے بھی ریئیکٹ کیا اور پھر انہوں نے ریٹروسپیکٹیو جو ہے وہ قانون سازی کر دی۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستیں کیونکہ پی ٹی آئی کی بنتی تھی، کیونکہ وہ لوگ پی ٹی آئی کے تھے اور سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے الیکشن کمیشن نے اس کی غلط تشریح کی، تو جناب ایسی بات نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی آرڈر جو ہے سپریم کورٹ کا منوان عمل کیا، اور میں نے اس آرڈر کو متعدد بار پڑھا ہے۔ I fail to understand کہ وائی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف لیکن آپ کو حسن کہیں تھوڑا سا بھی کہیں ڈاؤٹ ہے، یعنی چاہے وہ 1% بھی ہو، کہ اگلے 1.5 مہینے میں کچھ چینج ہو سکتا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ کا جو چیف جسٹس بننے کا معاملہ ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ کوئی تھوڑا سا بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ جی تھوڑے سے ڈاؤٹس تو ہیں مجھے، لیکن میرے خیال کے مطابق جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ خود چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے طور پر اپنی ایکسٹینشن نہیں چاہ رہے۔ انہوں نے لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی اور اوپنلی اور یعنی پبلک کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کر چکے ہیں، یعنی یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کوئی آئینی ترمیم کی لائی جائے گی، نو، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آئین کے مطابق وہ دینے کا ان کے پاس اختیار نہیں تھا۔ اور اس کے حوالے سے I love him as a judge. بالکل ٹھیک ہے، I respect him as a judge.
ٹھیک ہے، وہ بہت اچھے انسان ہیں. یہ تمام باتیں ایک طرف ہیں، لیکن جو ان کا فیصلہ ہے وہ آئین سے متصادم ہے اور اپنے اختیارات. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ جو ٹینشن ہے جو حکومت کی اور عدلیہ کی، اس ٹینشن کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس لیے شاید یہ جو سپریم جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، آنے والے دنوں میں یہ عدلیہ کے جو بات ہیں ان کی گونج جو ہمیں سنائی دیتی رہے گی. سٹوری بہت امپورٹنٹ ہے، there's a lot banking on it. ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ معاملات جو ہیں بڑی خوش اسلوبی سے سیٹل ہو جائیں. آج کے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.